हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं शिबली एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं। दोस्तों, ख़बर मिडिल ईस्ट से है। ख़बर यह है कि यूनाइटेड अरब अमीरात एक खुफिया फ़ौजी अड्डा बाबुल मंदब में मौजूद आइलैंड के ऊपर बना रहा है। और इस आइलैंड के ऊपर, ये आइलैंड जो है इसका नाम मायून आइलैंड है, या इसे पेरिम आइलैंड भी कहा जाता है। इस आइलैंड के ऊपर यूएई लगभग 5.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बना रहा है, जिसके ऊपर बड़े से बड़ा कार्गो जहाज़ और फाइटर जेट्स सब उतर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है वो हैंगर भी बना रहा है जहां जहाज़ पार्क किए जाते हैं। और इसके अलावा वहाँ क्वार्टर्स भी बनाए जा रहे हैं, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि वहाँ जो है फ़ौज जो है वो रखी जाएगी, ट्रूप्स रखे जाएंगे। इसके अलावा इस आइलैंड के ऊपर यूएई ने रोड का एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है ताकि लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन के लिए की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने से अंदाज़ा ये होता है कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात को सामने रख के डेवलप किया गया है कि वहाँ से मिलिट्री अटैक की फैसिलिटी अवेल की जा सकती हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग वहाँ से की जा सकती है, और इसके अलावा कम्युनिकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा खड़ा किया गया है। ये पूरी ख़बर जो है ये ब्रेक हुई है मिडिल ईस्ट मॉनिटर में, जिसका निचोड़ मैंने आपके सामने पेश किया। सिर्फ ये ख़बर मिडिल ईस्ट मॉनिटर में ही ब्रेक नहीं हुई है, बल्कि इसे अल जज़ीरा ने भी रिपोर्ट किया है, टाइम्स ऑफ इज़राइल ने भी रिपोर्ट किया है, इसके अलावा भी कुछ मीडिया हाउस ने इसे रिपोर्ट किया है। तो अच्छा, मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने एक बात ये ऐड की है कि ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, ये जो नया मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है बाबुल मंदब के ऊपर, जो कि यमन से बिल्कुल मिला हुआ है और एक तरह से वो यमन ही का हिस्सा है। तो लेकिन ये कि यमन इस पूरे डेवलपमेंट से बेखबर है, उसे इसकी कोई ख़बर नहीं है, और ये खुफिया तरीके से इसके ऊपर काफ़ी दिनों से काम चल रहा था, जिसे आज ब्रेक किया गया है, इस न्यूज़ को ब्रेक किया गया है, तो तब जो है दुनिया ने इसे जाना। तो बहरहाल मिडिल ईस्ट मॉनिटर कहता है कि यूएई ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप कर रहा है वो इज़राइल के साथ मिल के कर रहा है, और इस पूरे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर या इस पूरे मिलिट्री बेस में इज़राइल जो है यूएई का पार्टनर है। तो अब हम बात करते हैं कि ये बाबुल मंदब है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम बाबुल मंदब के बारे में, आप जानते हैं कि बाबुल मंदब जो है वो इलाका है, वो स्टेट है, वो पट्टी है और वो जल संधि है जो कि एशिया कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अलग करती है। और ये एक पतला सा जो गलियारा है, ये लगभग जो है 30 किलोमीटर चौड़ाई है यहाँ पे इस गलियारे की। और अगर इस जजीरे की बात करें जिसके ऊपर ये मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया गया है और मिलिट्री बेस बनाया गया है यूएई और इज़राइल के ज़रिए से, तो वहाँ से सिर्फ अफ्रीका की दूरी महज जो है वो 19 किलोमीटर वहाँ से बनती है। और दुनिया का ये एक बहुत ही अहम ट्रेड रूट है बाबुल मंदब। इसके अलावा जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जगह जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत रखने वाली जगह है, क्योंकि इसके ये जो जजीरा है, जिस जजीरे के ऊपर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, मिलिट्री बेस बनाया गया है, इसके ठीक सामने जो जिबूती है, जिबूती जो है वहाँ 6, 7, 8 कंट्रीज़ की जो है के मिलिट्री बेस हैं, जिनमें फ्रांस, स्पेन, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया, और इसके अलावा भी और भी कई कंट्रीज़ के मिलिट्री बेस जो हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि ये जगह जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है, और तभी पूरी दुनिया भर के मुल्कों के जो है यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाए गए हैं और वहाँ से ऑपरेट हो रहा है।
اچھا یہ جو جگہ ہے، اچھا جو اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو یہ علاقہ ایسا ہے کہ اگر یہاں پہ یہ پورا علاقہ جو ہے ایسا ہے کہ یہ ایک جو ہے جنکشن ہے افریقہ کا اور ایشیا کا، اور ایشیا میں خاص کر جو آئل رچ کنٹریز ہیں ان کا، تو یہ دونوں اگر کوئی یہاں پہ بیٹھ جائے تو وہ ایک ساتھ افریقہ کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے اور وہ کنٹرول کر سکتا ہے اس کو ایشیا کو بھی، اور اس کے علاوہ وہ ٹریڈ کے لحاظ سے یورپ کو بھی یہاں سے بیٹھ کے جو ہے کنٹرول کر سکتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے ٹریڈ روٹ ہے دنیا کے اندر. پیٹرول اور پیٹرولیم پروڈکٹس جو کا جو ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے اس کا 9% اسی ٹریڈ روٹ سے ہوتا ہے. ایک سال میں باب المندب سے 21,000 جہاز جو ہیں گزرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آئل کی تو 6.2 ملین بیرل پر ڈے جو ہے وہ آئل جو ہے یہاں سے ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم گیس کی بات کریں، لیکوڈ نیچرل گیس کی بات کریں تو 1.5 بلین کیوبک فیٹ پر ڈے جو ہے یہاں سے گیس ٹرانسپورٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ چاہے وہ ہندوستان ہو یا چین ہو، تو یہ جتنے بھی ملک ہیں اگر یہ کوئی ایکسپورٹ کرتے ہیں یورپ کو، تو یہ اس ایکسپورٹ کا جو ٹریڈ روٹ ہے وہ یہی ہے جو سویس کنال ہوتا ہوا جاتا ہے. اچھا، باب المندب جو ہے وہ میڈیٹیرین سی کو انڈین اوشین سے ملاتا ہے وایا ریڈ سی، جسے لال ساگر کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ ملاتا ہے. اس لحاظ سے یہ دنیا کا بہت ہی اہم اور بہت ہی بزی ٹریڈ روٹ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اس کی امپورٹنس کیا ہے، تو ہم پائیں گے کہ ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی اس ٹریڈ روٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ، خاص کر یہ جو آئی لینڈ ہے جہاں یہ فیسلٹی ڈیولپ کی گئی ہے، ملٹری بیس بنایا گیا ہے اسرائیل اور یو اے ای کے ذریعے سے، تو اگر یہاں پہ اگر کوئی بیٹھ جائے تو اگر وہ چاہے تو پورے ٹریڈ روٹ کو بلاک کر سکتا ہے. اور اس طرح یہ جو گلف آف عدن جو کہی جاتی ہے، اس پورے علاقے میں کا جتنا بھی ٹرانسپورٹ ہے، جتنا بھی ٹریڈ ہے، اسے بلاک کر سکتا ہے. یعنی کہ ایشیا سے کوئی بھی شپمنٹ نہیں جا سکتا ہے سویس کینال کے ذریعے سے یورپ، اور یورپ کا کوئی بھی شپمنٹ جو ہے سویس کینال کے ذریعے سے انڈین اوشین میں نہیں آ سکتا ہے. تو اس لحاظ سے اس جگہ کی بہت زیادہ جو ہے وہ امپورٹنس ہے. یو اے ای اور اسرائیل کے ریلیشن کیا ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے اور وہاں جو کمیونٹی رہتی ہے پوری دنیا میں اس کی جو ہے ٹریڈ کے اوپر، کامرس کے اوپر، اکنامی کے اوپر مونوپولی ہے. اور ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اسی مونوپولی کو سامنے رکھ کے یو اے ای نے جو ہے یو اے ای کا اپنا ایک ڈریم ہے کہ وہ دبئی کو جو ہے کاسموپولیٹن سٹی بنانا چاہتے ہیں، اور ان کو ایک خواب دکھایا گیا ہے کہ 2050 میں یو اے ای وہ نیو یارک سے بھی آگے نکل جائے گا. وہ جانتے ہیں کہ جب تک اس کمیونٹی کو خوش نہ رکھا جائے اور اس کی جو ڈیمانڈز ہیں اگر جب تک اسے پورا نہ کیا جائے تب تک وہ کاسموپولیٹن سٹی نہیں بن سکتی دبئی. تو میرے خیال سے یہی ایک وجہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. یو اے ای اور اسرائیل گٹھ جوڑ کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ یو اے ای اسرائیل گٹھ جوڑ کا نقصان یہ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے کہ جو مسلم جو ورلڈ ہے، اور مسلم ورلڈ میں بھی خاص کر جو عرب ورلڈ ہے، تو عرب جو ہیں ان کا جو ریلیشن ہے اس کی بنیاد جو ہے برابری پہ نہیں ہے، انصاف پہ نہیں ہے. اسرائیل نے جو عرب کی لینڈ کو ایکیوپائی کر رکھا ہے، جو قبضہ کر رکھا ہے، اس کی اندیکھی کر کے یو اے ای نے ابھی جو ہے اسرائیل سے ڈپلومیٹک ریلیشن، پہلے خفیہ تعلقات تو بہت پرانے ہیں لیکن ڈپلومیٹک ریلیشن ابھی یہی ابراہیم ایکارڈ جب ہوا ہے 25 سپٹمبر 2020 میں، جو بھی پورا ایک سال بھی نہیں ہوا، اس ابراہیم ایکارڈ کے بعد جو ہے دونوں کے ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہیں وہ بنے ہیں، جو بظاہر ہیں، اصل ریلیشن تو بہت زمانے سے ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ یو اے ای اور جو اسرائیل کے تعلقات ہیں اس میں ہم دیکھیں کہ یو اے ای جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشن قائم کرنے سے پہلے بھی اسرائیل کو بہت کچھ سرو کرتا رہا ہے. ان میں ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصیٰ سے جو ایڈجسٹنٹ، اس سے جو بالکل ملی ہوئی
عربوں کی جو زمینیں ہیں، عربوں کے جو مکانات ہیں، ان کو اسرائیل نے بہت کوشش کی کہ عرب جو ہیں ان کو منہ مانگی قیمت پہ بیچ دیں اسرائیل اسٹیٹ کے ہاتھ، لیکن انہوں نے جو ہے عربوں نے نہیں بیچا. تو اسے جو ہے یو اے ای نے اپنے فرنٹ مین وہاں کھڑا کر کے فلسطینی فرنٹ مین کے ذریعے سے اس علاقے میں پرچیزنگ کی، لینڈ کی اور مکانوں کی. اور جب یہ راز کھل گیا کہ یو اے ای جو ہے انہیں خرید کے اسرائیل کے حوالے کر دے گا، اور تو بہرحال جو ہے اس کے اوپر بریک لگا. لیکن تب تک یو اے ای اچھا خاصا جو ہے خریداری وہاں کر چکا تھا اور منہ مانگی قیمتوں پہ خرید رہا تھا. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یو اے ای کا رول کیا ہے. اس کے علاوہ 2014 میں جب غازہ اسرائیل جنگ ہوئی تھی تو اس میں جو ایک کرائسس پیدا ہو گئی تھی غازہ کے اندر، میڈیکل کرائسس، تو یو اے ای کی میڈیکل ٹیم غازہ گئی تھی اور غازہ میں جو ہے اس نے جا کے حماس کے ٹھکانوں کی ریکی کی تھی اور اس کی انفارمیشن دی تھی. اور اس کے بعد اسرائیل کے جیٹس نے وہاں غازہ میں جو ہے حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. تو اس کے اوپر ایک الزام یہ بھی جو ہے لگتا ہے. اس کے علاوہ ابھی 1 سال جو نہیں ہوئے ہیں دونوں ملکوں کے تعلقات ڈپلومیٹک ریلیشن کو، لیکن دھڑا دھڑ جو ہے ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے سائن کیے جا رہے ہیں. ابھی اسی ہفتے کی خبر ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل دونوں مل کے اینٹی ڈرون ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے کام کریں گے دونوں مل کے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی تشویشناک ہیں. اور اس کے علاوہ اس ملٹری بیس کے بن جانے کے بعد جو مسلمانوں کا ہارڈ لینڈ ہے اس تک اسرائیل کی پہنچ پہلے بھی تھی، لیکن یہ کہ اب اور زیادہ آسان ہو گئی ہے. اور یہاں بیٹھ کے اسرائیل اور یو اے ای تو بس ایک دکھانے کے لیے ہے، اصل تو اسرائیل ہی ہے. تو اسرائیل یہاں سے بیٹھ کے کبھی بھی جو ہے جو گلف کی اسٹیٹس ہیں اور جو عرب ورلڈ ہے اسے کبھی بھی چاہے گا اس کا ناختہ بند کر سکتا ہے، اسے تھریٹ کر سکتا ہے. اور اس کا جو ٹریڈ ہے، عرب جانتے ہیں کہ عرب ایک کنزیومر سوسائٹی ہے نا. وہاں اور باقی نیچرل ریسورسز وہ اپنے نیچرل ریسورسز کو بیچ رہے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، ہے نا. یہاں تک کہ وہ اپنے کھانے کے لیے، فوڈ کے لیے، اپنے کھانے کے لیے بھی جو ہے وہ پوری انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو ایسے میں جب چاہے گا وہ وہاں سے بیٹھ کے یہ جو اس نے باب المندب کے اوپر اپنا ملٹری بیس بنایا ہے وہاں سے تھریٹ کر سکتا ہے اور اسے روک سکتا ہے. اور ایسی صورت میں عربوں کے لیے مرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہے گا. اور یو اے ای اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید عربوں نے اب اپنا جو فیوچر ہے وہ اپنے فیوچر کو وابستہ کر لیا ہے اسرائیل کے ساتھ. تو آج اتنا ہی، پھر ملیں گے.